तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम गलतियों के खत का मुताला कर रहे हैं जो कि नए अहदनामे के खतूत में से एक है और हम इसके 6 बाब की आखिरी आयत पर हैं। लिहाजा आज हम इस बाब का मुताला खत्म करेंगे और ये गलतियों के खत की आखिरी किस्त होगी। नाजरीन, इस गहरे खत के मुताले की 20 इकसात के बाद जो कि इंजील मुकद्दस की दिफा का खत है, लिहाजा प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं 11वीं आयत से बाब के आखिर तक पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े हरफों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग जिस्मानी नमूद चाहते हैं वो तुम्हें खतना कराने पर मजबूर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मसीह की सलीब के सबब से सताए ना जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले खुद भी शरीयत पर अमल नहीं करते, मगर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करें। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदाउन यसु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से, क्योंकि ना खतना कुछ चीज है ना नामख्तूनी, बल्कि नए सिरे से नए मखलूक होना। और जितने इस कायदा पर चलें उन्हें और खुदा के इसराइल को इत्मीनान और रहम हासिल होता रहे। आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूँ। ऐ भाइयों, हमारे खुदाउन यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह के साथ रहे। आमीन। भाई 11वीं आयत में लिखा है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े हरफों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। इस बात का क्या मतलब है? क्या उसने उन्हें एक और पैगाम देने के लिए बड़े हरफों में खत लिखा? इसका क्या मतलब है? देखें भाई, मुफस्सिरीन ने इसकी 2 तफसीरें की हैं। और पहली ये कि पौलुस ने किसी दूसरे शख्स के हाथ से ये खत नहीं लिखवाया, क्योंकि ये एक ज़ाती मामला है। उसने किसी को इसमें शामिल ना करना चाहा कि वो उसके गलतिया के भाइयों के बीच में आया, क्योंकि वो उन्हें मलामत करना चाहता था। सो उसने इसे खुद लिखा, और चूंकि उसकी बिनाई के साथ भी मसला रहा था, उसने इसे बड़े हरूफ के साथ लिखा। और दूसरी तफसीर ये है कि गोया वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। वो उनके साथ रहने का ख्वाहिशमंद था, क्योंकि वो उनसे जाती तौर पर गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन वो उनसे बात करने से कासिर था। सो उसने उसे अपने हाथों से बड़े हरूफ में लिखा, गोया वो अपनी आवाज को उनकी इल्तमास के लिए बुलंद करता है। सो इसका ये मतलब है कि उसने बड़े हरफों में अपनी कमजोर बिनाई के बायस लिखा, या वो बड़े हरफों में ये पैगाम उन तक पहुंचाना चाहता था, क्योंकि ये खत बहुत ही अहम था। इसके बाद 12वीं आयत में लिखा है, जितने लोग जिस्मानी नमूद चाहते हैं वो तुम्हें खतना कराने पर मजबूर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मसीह की सलीब के सबब से सताए ना जाएं। भाई, वो लोग कौन हैं और जिस्मानी नमूद का क्या मामला है? पौलुस रसूल यहाँ फिर से अपने पुराने मौजू पर वापस आता है, जो कि झूठे उस्ताद हैं जो मसीहत को यहूदियत का रंग देना चाहते हैं। इसमें शरीयत और रवायत को मिलाकर खासकर खतना। सो वो कहता है, जितने लोग जिस्मानी नमूद चाहते हैं वो तुम्हें खतना करने पर मजबूर करते हैं। और आपने देखा कि वो लोग बढ़ चढ़कर जिस्मानी नमूद चाहते हैं, हालांकि हमने बतौर ईमानदार, जैसा कि उसने 5वें बाब में कहा, अपने जिस्म को उसकी ख्वाहिशात के साथ सलीब पर खींच दिया। यकीनन यहाँ जिस्मानी नमूद से मुराद ये नहीं कि वो जिस्मानी तौर पर जाती पाकीज़गी चाहते नहीं, हैं,
लिहाजा किसी शख्स का साफ सुथरा रहना यहाँ ठीक है। जिस्म से मुराद खता की फितरत सही। है, इंसान का जिस्म नहीं है। हमें अपने जिस्म की तो परवाह करनी चाहिए, बल्कि खताकार की फितरत है जिसे संवारा नहीं जा सकता क्योंकि खुदा ने उसे रद्द किया है। सो वो कहता है जो मसीह के हैं अपने जिस्म को सलीब पर खींच चुके हैं, यानी कि जिस्म गोश्त और खून नहीं बल्कि हमने उस गुनाहगार और खताकार फितरत को अपने हाथों से सलीब पर खींच दिया है जो हमें आदम से बतौर मिरास मिली थी। सो इससे मुझे मसीह की जो सारे जलाल का मालिक है, मत्ती उसके 23वें बाब में यही बात याद आती है। लिखा है, ए रयाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं। यहाँ दो में से एक मर्तबा बाइबल में लफ्ज खूबसूरत बतौर इसम आया है कि ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर क्या है? मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। बेदीनी और रियाकारी से भरे हो। जो मख्तून हैं वो शरीयत को कायम नहीं रखते, क्योंकि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती की नमूद चाहते हैं, लेकिन वो कभी शरीयत को पूरा करने की फिक्र नहीं करते। शरीयत के भारी मामलात को, यानी इंसाफ, रहम और वफादारी। सही। इसके बाद वो 13वीं आयत में कहता है, क्योंकि खतना कराने वाले खुद भी शरीयत पर अमल नहीं करते, मगर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करें। वो उनका खतना कराने की कोशिश के मुतल्लिक यहाँ क्या कहना चाहता है? जब आप 12वीं आयत को 13वीं आयत से जोड़ते हैं तो क्या लिखा है? वो तुम्हें खतना करने पर मजबूर करते हैं, और सिर्फ उनका मकसद क्या है? हकीकी वजह कि वो क्यों चाहते हैं कि तुम्हारा खतना हो, इसलिए कि मसीह की सलीब के सबब से सताए ना जाएं। और यहाँ लिखा है कि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करें, मतलब कि वो खुद मुसीबत से दूर रहकर फख्र करना चाहते हैं ताकि उनके पास कोई फख्र की वजह हो। ये खुदा की मोहब्बत में हरगिज नहीं किया गया, उसके नाम को जलाल नहीं मिल रूहों रहा। से कोई मोहब्बत नहीं। रूहों से कोई मोहब्बत नहीं, ना ही शरीयत से, बल्कि वो खुद को मुसीबत से अलग करना चाहते हैं और फख्र करने की वजह भी चाहते हैं। वो हकीकी वजह के पौलुस रसूल रूहुल कुद्स के वसीले बताता और जाहिर करता है झूठे उस्तादों के मुतल्लिक, ताकि वो सताए ना जाएं और उन्हें फख्र करने की वजह मिले। भाई यूसुफ, क्या हम आज भी उस्तादों के साथ ऐसे ही मामलात नहीं देखते, जो बेरोक टोक लोगों के बड़े मजमा को या पैरोकारों को जमा कर लेते हैं और उन्हें बाइबल से दूर कर देते हैं, बाइबल की बुनियादी बातों से, फक्त अपने पैरोकारों की तादाद बढ़ाने की गर्ज से, ताकि फख्र कर सके? क्या आज हम यही नहीं देखते? बिल्कुल सही कि खुदा का कलाम गलतिया से इस मसले पर मुखातिब हो रहा है जो शरीयत और खतने का है, लेकिन आजकल गलतिया नहीं है और ना ही लोग खतने की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन सारी बातें हमारी तालीम के लिए लिखी गई हैं। लिहाजा बिल्कुल वो सूरत तो मौजूद नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती सूरत मसीहत में मौजूद है, और इसीलिए इस खत की हमें जरूरत है जो हमें सिखाता है कि मसीह यीशु के सिवा और कुछ नहीं है। ना सिर्फ मसीह के सिवा और कोई नहीं, बल्कि मसीह के अलावा भी और कुछ नहीं, सिर्फ मसीह। सिर्फ मसीह है। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। गलतियों के खत में चलने के मुतल्लिक 16वीं आयत में ईमानदार के चलने के हवाले से आखिरी बार लिखा गया है। इससे पेशतर हमने इंजील की सच्चाई और रूह के मुताबिक चलने के मुतल्लिक पढ़ा, और अब हम नई पैदाइश के कानून के मुतल्लिक चलना सीखते हैं। ये एक बुलंद सतह की बात है, लेकिन उससे बुलंद नहीं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम मसीह पर ईमान लाने से नए मखलूक हो गए हैं, और बावजूद इसके कि हम सब जिस्म में हैं और जिस्म हमारे साथ है, हम रूह में चलते हैं, क्योंकि खुदा का रूह हम में चलता है, क्योंकि वो दरअसल हम में सकूनत करता है। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा एक सवाल 13वीं आयत से मुतालिक है। लिखा है कि उन्हें खतना करवाने वाले हैं, लेकिन साथ ही लिखा है
کہ وہ شریعت پر عمل نہیں کرتے، اس بات کا یہ مقصد عجیب کیا بات ہے ہے؟ کیونکہ ختنہ تو شریعت کا پورا کرنا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ختنہ کرا لیں اور ساتھ ہی شریعت بھی نہ مانیں؟ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ صرف شریعت کی بیرونی اور ظاہری باتوں کو ہی لیتے ہیں اور اس کے اصل اور جوہری مطلب کو نہیں لیتے۔ مسیح نے متی 23 کے واعظ میں کہا، فقیوں اور فریسیوں کی بات کی ہے۔ فقیوں اور فریسیوں کی بات کی ہے، ان ریاکاروں کی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پودینہ اور سنف اور زیرے پر تو دے یکی دیتے ہو، دراصل دے یکی شریعت کا ایک حکم ہے، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ دے یکی نظر آنے والی چیز ہے، اور ایک مذہبی اور محترم شخص ہوتے ہوئے جب میں اپنے باغ میں زیرہ لگاتا ہوں تو اس کی دے یکی کاہن کے پاس لاتا ہوں۔ کیا مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ مجھے شریعت کو پورا کرنا چاہیے، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح یہاں وہ ختنے کی روایت کو تو پورا کرتے ہیں، مگر پڑوسی سے محبت رکھنا کہاں گیا؟ کیا یہ شریعت کا جوہر نہیں ہے؟ پھر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے کیوں ہو؟ خبردار رہنا کہیں ایک دوسرے کا ستیاناش نہ کر دو۔ سو انہوں نے فقط ظاہری صورت اور دکھائی دینے والی باتوں کو ہی لیا جن سے فخر پیدا ہوتا ہے، لیکن شریعت کے زیادہ بھاری معاملات کو نظر انداز کیا، جیسے انصاف، رحم اور ایمان۔ اس نے 13ویں آیت میں یہودی طریق کی بات کی، جب کچھ لوگ غلطیہ کے لوگوں کو یہودیت کی طرف واپس لانا چاہتے تھے۔ پھر اس نے 14ویں آیت میں کہا کہ ایسے لوگ تمہارے جسم کی بابت فخر کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ وہ ان خوبصورت الفاظ پر ٹھہرا اور ہم بھی ان پر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ آمین۔ اس خط میں حقیقی ایماندار شریعت کے اعتبار سے مر چکا ہے اور دوسرے باب میں جسم کے اعتبار سے مر چکا ہے اور چھٹے باب میں دنیا کے اعتبار سے مر چکا ہے۔ مطلب کہ اب میں مزید جسم یا شریعت یا دنیا کا نہیں رہا، میں ان سے قطع تعلق کر چکا ہوں، کیونکہ یسوع کی صلیب نے میرا دنیا سے اور شریعت اور جسم سے میرا تعلق ختم کر دیا ہے۔ جو کہ میں کہوں گا وہ بدکار فطرت ہے جو مجھے آدم سے میراث میں ملی، اور میں اسے تسکین پہنچانا نہیں چاہتا، بلکہ مسیح کی صلیب کے وسیلے سے رہا ہوا ہوں، اور مجھے مسیح کو خوش کرنے سے بڑھ کر اور کوئی خواہش نہیں، اور میں صلیب کے سوا کسی اور چیز پر ہرگز فخر نہیں کرتا، جس نے شریعت اور دنیا اور جسم سے میرا تعلق منقطع کروا دیا۔ دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور جی، میں دنیا کے اعتبار سے۔ بالکل۔ اس باہمی مصلوبیت کے متعلق کچھ بتائیے، یعنی کہ میں دنیا کی مصلوبیت دیکھتا ہوں اور دنیا مجھے مصلوب دیکھتی ہے، اس کا ٹھیک عملی ہے۔ اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ مصلوبیت مرنے کے لفظ سے زیادہ زوراور ہے، اور مصلوبیت یعنی مصلوبیت لانتی ہے۔ لعنت ہے۔ وہ ایک بدصورت انداز میں مرا۔ میں دنیا کی نظر میں ایسا ہی ہوں، میں دنیا کے لیے مصلوب ہو چکا ہوں، اور دنیا مجھے ایک نمایاں شخصیت کے طور پر نہیں بلکہ ایک مصلوب کے طور پر دیکھتی ہے۔ اور یہاں میں پوچھنا چاہوں گا، کیا دنیا کا نظام پالوس رسول کو اچھی نظر سے دیکھتا تھا؟ بالکل نہیں۔ پالوس کو پاگل سمجھا گیا، پالوس تو دیوانہ ہے، اور پالوس نے بھی دنیا کو احترام کی نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ دنیا اس لیے مصلوب ہو چکی تھی، اور اس کا انجام بدصورتی ہے، کیونکہ دنیا کی حقیقت خدا کی نظر میں یہی ہے، کیونکہ مسیح نے صلیب کے حوالے سے کہا کہ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے۔ جب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے بھلائی کے سوا کچھ نہ کیا، انہوں نے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ در حقیقت وہ فقط خدا کے بیٹے کی سولی پر نہ لٹک رہے تھے، بلکہ وہ خدا کے سامنے اس نظام کے خاتمے کا اعلان کر رہے تھے۔ خدا کو اب ان سے امید نہ تھی، یعنی خدا ازل سے سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ اب ایسے نظام سے کچھ امید نہ رکھتا تھا جو خدا سے اس حد تک عداوت رکھتا ہو کہ اس کے بیٹے ہی کو صلیب دے دے۔ بھائی، آپ اس شخص میں کیا دیکھتے ہیں جسے ایماندار مانا جاتا ہے، اور جتنا وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس سے خوش ہیں اور اس کی مانند ہے اور وہ ان کی مانند ہے اور ان رہنماؤں اور جماعت کی مانند ہے، وہ اتنا ہی پراطمینان محسوس کرتا اور خود کو راست باز سمجھتا ہے، اور جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں نے اسے مسیح کا پیروکار ہونے پر رد کر دیا تو اسے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا۔ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی محض توقع؟ دراصل انسان کو خدا کی خوشی سے بڑھ کر کوئی طلب نہیں ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے پولس رسول یہی کر رہا ہے، اور اس کا تذکرہ پہلے باب میں بھی ہوا۔ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟
کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا، اور اگر میں مسیح کا خادم بننا چاہتا ہوں تو مجھے بس اس کی فکر ہونی چاہیے اور مجھے مسیح کی خوشی کی خاطر سب کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر عمومی طور پر دنیا مجھ سے خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی مانند ہوں۔ میں اس کی مانند ہوں۔ میں اس کی مانند ہوں، پھر میں مسیح کی مانند نہیں ہوں کیونکہ دنیا مسیح سے خوش نہ ہوئی۔ صحیح بھائی یوسف، پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے، نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ ختنے اور نامختونی پر لکھنے کے بعد وہ نئے مخلوق کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ اس نے یہاں نئے مخلوق کی بات کی ہے، مثلاً دوسرے کرنتھیوں کے پانچویں باب میں اس نے کہا اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ نیا مخلوق ہے، اور پھر گلتیوں کے 5ویں باب میں بھی، اور مسیح یسو میں نہ تو ختنے کا کچھ کام ہے نہ نامختونی کا، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ نئے سرے سے پیدا ہونا، گویا نئے سرے سے مخلوق ہونا، خدا پر ایمان اور روحوں سے محبت رکھنا۔ اور یہ بابرکت ماحول ہے جس میں ہم آ چکے ہیں، اور آنے والا دن ساری تخلیق ہے، نئے مخلوقات کے درمیان ہوگی، لیکن ہم اس نئی پیدائش کے پہلے پھل ہیں۔ صحیح بھائی، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال ایک رائے کے حوالے سے ہے، جس کے مطابق اگر کوئی شخص مجھے عزیز ہے اور اسے کسی دہشت گرد نے کرسی پر بٹھا کر مار ڈالا ہے تو کیا میں اس کرسی پر فخر کروں گا؟ اس کے برعکس میں اسے دیکھنا نہیں چاہوں گا تاکہ مجھے وہ سب یاد نہ آئے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر فخر کریں؟ کیا ہمیں اس کے بجائے اس کے جی اٹھنے پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق بتائیے۔ صحیح، بہت ہی اہم سوال ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ جو اس طرح سوچتے ہیں، دراصل وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مسیح کو صرف قتل نہیں کیا گیا۔ یہ صحیح ہے کہ دنیا بھی اس کی مجرم ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ صلیب خدا کی علم سابق اور اس کے کامل منصوبے کا ایک حصہ تھی۔ مسیح کو صلیب پر زبردستی چڑھایا گیا، بلکہ میں کہوں گا کہ اس نے صلیب ہماری محبت کی خاطر اٹھائی۔ سو میں اس کے بڑے کام کی قدر کرتا ہوں جو مسیح نے میری محبت میں کیا۔ مسیح کی صلیب میں میں صرف مصلوبیت ہی نہیں دیکھتا، کیونکہ در حقیقت مصلوبیت کے بعد قیامت بھی ہوئی، اور اگر صلیب پر مصلوبیت نہ ہوئی ہوتی تو میرے نزدیک صلیب کی قدر بھی نہ ہوتی، بلکہ مسیح کی صلیب کے ساتھ اور بھی چیزیں مصلوب ہوئی تھیں، ایسی چیزیں جو میرے خلاف تھیں۔ مثلاً جب وہ کہتا ہے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اسے کیلوں سے جڑ دیا، اور پھر وہ کہتا ہے جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنے جسم کو صلیب پر کھینچ دیا اور ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہو گئی، اور وہ بدکار فطرت بھی جو میرے خلاف تھی مصلوب ہو گئی۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح کا شادیانہ بجایا، اور میرے سب دشمنوں کا خاتمہ صلیب پر ہوا تھا۔ میں سب سے پہلے کہوں گا کہ صلیب اس کی مرضی کے خلاف نہ تھی کہ وہ صلیب پر مارا جائے، ورنہ میں صلیب سے نفرت کرتا، لیکن اسے مجھ سے محبت ہے تو وہ صلیب پر گیا، اس کے مرنے اور میرے گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ لیکن جب صلیب کی کہانی مجھ پر واضح ہوئی تو میں نے جانا کہ مسیح کی صلیب کے وسیلے میرے تمام دشمن زیر ہوئے ہیں، اور اسی لیے میں خداوند یسوع کی صلیب پر اور اس کے صلیبی کام پر فخر کرتا ہوں۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ پھر اس کے بعد 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور جتنے اس قاعدہ پر چلے انہیں خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے۔ میں اس آیت کی وضاحت چاہوں گا۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے لیے رحم اور اطمینان کو چاہتے ہیں، لیکن ہم پر رحم اور اطمینان آخر کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہاں پر اور جتنے اس قاعدہ پر چلیں، یہاں سوال یہ ہے کہ یہ قاعدہ کون سا ہے؟ یہ وہ ہے جو مسیح میں ہے، نہ تو یہ ختنہ ہے اور نہ نامختون ہے۔ جو ہستی ہمیں آدم سے میراث میں ملی، دراصل اسے سنوارا نہیں جا سکتا، سو اس ہستی کو چھوڑ دیں۔ اس کے برعکس ایک چیز ہے، یعنی نئی پیدائش۔ ہم نئی پیدائش کو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ مسیح میں ہو کر۔ تو اگر میں مسیح میں ہوں تو میں ایک نیا مخلوق ہوں۔ سو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کوئی اس قاعدے پر چلتا ہے، اطمینان اور رحم ان پر ہو۔
اور خدا کے اسرائیل پر بھی، اور کچھ لوگوں نے خدا کے اسرائیل کی تفسیر غلط کی ہے کہ وہ خدا کی کلیسیا ہے۔ ایسی ایک بھی آیت نہیں جو کہے کہ اسرائیل خدا کی کلیسیا ہے، بلکہ یہاں وہ کہتا ہے کہ دنیا کے لوگ حقیقی یہودی جو یعقوب سے اور اسرائیل سے پیدا ہوئے، اور اگر انہوں نے مسیح کو قبول کیا اور اس پر ایمان لے آئے ہیں تو وہ خدا کا اسرائیل ہے۔ سو وہ لوگ جو غیر اقوام سے اس قاعدے پر چلتے ہیں، اطمینان اور رحم ان پر ہو۔ اور اسی طرح یہودی جنہوں نے مسیح پر ایمان رکھا، بھلے ہی وہ مختون ہیں ساؤل کی طرح اور پالوس کی طرح جس کا ختنہ 8ویں دن ہوا، لیکن وہ اب مختون ہونے پر فخر کرتے ہیں، بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ وہ نئے مخلوق ہیں، وہ یہودی جو مسیح پر ایمان لائے اور اس بدکار اور خطاکار ہستی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کا اطمینان اور رحم ان پر ہو۔ سو اس آیت کا اختتام یہ بتاتا ہے کہ خدا کا اسرائیل کون ہے۔ خدا کا اسرائیل وہ ہے جو نئے مخلوق ہیں، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا اور شریعت کی باتوں کو ترک کر دیا اور مسیح کے صلیبی کام پر انحصار کیا۔ وہی ہیں جو اب خدا کا اسرائیل ہیں، خدا کے دل کے موافق، اور اسی کے ہیں۔ وہ اسرائیل کے تو ہیں، مگر وہ در حقیقت خدا کے ہیں، کیونکہ جب اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا وہ اس کے بیٹے پر ایمان لائے۔ ان پر جو غیر اقوام سے تھے، خدا کا اطمینان اور اس کا رحم۔ جی ٹھیک ہے بھائی یوسف، آئیے اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ یہاں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پولس کہتا ہے بہت ہو گیا، میں تھک چکا، آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے۔ کیا میں نے اسے صحیح سمجھا؟ اس تھکن کی وجہ خدمت نہیں بلکہ یہودی طریقے کی بات کرنے والے جو شریعت کو فضل میں ملانا چاہتے ہیں، اور در حقیقت اسے بھی تھکن کو محسوس کرنے کا حق تھا جب پولس کو گلتیا کے ایمانداروں سے بہت زیادہ امید تھی کہ وہ مسیح سے محبت رکھتے اور سچائی پر قائم رہیں گے، لیکن جھوٹے استاد بہت بڑی مصیبت میں تھے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اگر آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ انہیں فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے جسم نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ میں نے اپنے جسم پر کچھ سہا، میں 8 دن میں مختون ہوا، لیکن میں اس پر فخر کرتا ہوں، بلکہ میں اپنے جسم کے ان داغوں پر فخر کرتا ہوں جو یسوع مسیح کے ہیں۔ ان کوڑوں کو دیکھو جو مجھے مسیح کی خاطر لگے، میرے بیند کھانے کے نشان دیکھو۔ سنسار ہونے کے باعث میرے جسم پر داغ ہی داغ ہیں، جو یہ واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ میں مسیح کا حقیقی ایماندار اور پیروکار ہوں۔ میرے جسم پر داغ ہیں اور میں ختنے پر فخر کرتا ہوں، حالانکہ میرا ختنہ 8ویں دن ہوا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو مجھے فخر کرنے کا حقدار بناتی ہے، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور آج میں اسے مسیح کی خاطر خسارہ جانتا ہوں۔ میرے جسم کو دیکھو، اس پر داغ ہی داغ ہیں۔ گئے وقتوں میں مالک اپنے غلام پر نشان لگا دیا کرتا تھا تاکہ وہ الگ نظر آئیں۔ سو پالوس کہتا ہے میں مسیح کا خادم ہوں، کیا تم پر مسیح کا نشان ہے؟ میرے جسم پر نشان ہی نشان ہے کہ میں مسیح کا خادم ہوں۔ سو مالک غلام پر نشانی رکھنا چاہتا ہے کہ لوگ جانیں کہ یہ اس کا غلام ہے، جی، اور پولس پر مسیح یسوع کے خادم ہونے کے نشان تھے، کوڑوں کے اور ذلت کے اور بیعت کے نشان۔ میرا خیال ہے کہ پولس کا جسم ہی وہ بہت کچھ یہ ظاہر کرنے کو کافی تھا کہ وہ مسیح کا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ آخری آیت ہے، اے بھائیو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے۔ وہ خط کی شروعات فضل سے کرتا ہے اور اختتام بھی فضل پر کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بتائیے۔ کہہ کر باپ کا آغاز کرتا ہے، اور فضل ہی ایسے لوگوں کی دوا اور علاج ہے جو دو ایسی چیزوں کو ملانا چاہتے ہیں جو کہ ایسی چیزیں ہیں جو کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ دونوں چیزیں کبھی مل نہیں سکتی، اور میرے خیال میں چوتھے باب کا اختتام اسی بات پر ہوتا ہے کہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ میراث نہیں پا سکتا، اور ہم نے یہ جانا کہ یہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فقط اسماعیل اور اس کے بھائی اسحاق کی بات نہیں، بلکہ یہ مسیحی آزادی اور فضل کا قانون ہے۔ اور میں پھر سے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ فضل اور شریعت کو ایک ساتھ ملا نہیں سکتے۔ یا تو پھر ایسا ہوگا کہ شریعت ہوگی اور فضل کہیں نہیں ہوگا، یا پھر فضل ہوگا اور شریعت کہیں نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس کہ یہودی شریعت پر چلنے والے ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملانا چاہتے تھے۔ بھائی یوسف، خط کے اختتام پر اور خط کی آخری قسط کے اختتام پر ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو ایک بار پھر سے خط کی تقسیم کے حوالے سے بتائیے جو اس مطالعے میں بہت کارآمد رہی۔ دیکھیں بھائی، ہم نے اس خط کو مسیحی آزادی کی دستاویز کا عنوان دیا ہے۔
اور مرکزی آیت ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور 2 بار غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ اس خط کے 6 ابواب ہیں جنہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں 2 ابواب ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا اور دوسرا باب ہے جہاں پالوس اپنے رسول ہونے کا دفاع کرتا ہے تاکہ پھر وہ تیسرے اور چوتھے باب میں اپنے مقاصد کا دفاع کر سکے، اور پھر 5ویں اور 6ٹھے باب میں عملی نصیحتیں ہیں۔ جس آزادی میں ہم قائم ہیں اس کی بنیاد پر ہمیں اسی آزادی میں قائم رہنا ہے۔ ہمیں اپنی آزادی کو جسم کی غرض سے استعمال نہیں کرنا، ہمیں روح کے مطابق چلنا اور روح سے چلنا اور روح کی رہنمائی میں چلنا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کا بوجھ بھی اٹھانا ہے، جیسا کہ اس نے کہا کہ صلیب کے سوا اور کسی پر فخر نہیں کرنا ہے، اور یہی سچ ہے۔ اور اس خط کا مرکزی عنوان ہے مسیح واحد۔ جی اس کا مطلب ہے کہ مسیح کے کام میں کسی اور بات بالکل، کو اس کا شامل نہ کچھ کیا فائدہ جائے۔ نہیں، بالکل۔ چلیے مہمانوں کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں انہوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم مسیح کی صلیب میں اس کی صلیبی موت میں شرم اور لعنت کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر فخر کرنے کا حق ہے کہ وہ وہاں خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، اس نے خود کو حلیم بنا دیا اور صلیبی موت گوارا کی۔ صحیح، جی۔ میں نے آج کے پروگرام سے سیکھا جو اپنے جسم کی بہتری چاہتا ہے، جو کہ خطا کار فطرت ہے، وہ ایسا نہ کر پائے گا، بلکہ یہ خطا کار فطرت اپنی خواہشات کے ہمراہ صلیب پر کھینچ دی گئی ہے۔ جی بھائی، میں نے سیکھا کہ مجھے محتاط ہو کر اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے، لیکن آدمیوں کو خوش کرنے کو نہیں بلکہ خدا کو، اور جلال سے جلال تک بدلتے جانا اور اس کے بیٹے کی صورت پر ڈھلتے جانا تاکہ اسے خوش کر سکوں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ خداوند آپ کو آپ کی محنت کا انعام عطا کرے۔ مجھے خوشی ہوئی آپ کے ہمراہ اس خط کا مطالعہ کر کے، اور خداوند نے چاہا تو آنے والی ایک ساتھ میں آپ سے پھر ملیں گے۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا برکت دے۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ مطالعے کا لطف خدا آتا آپ ہے۔ کے ساتھ خداوند ہو۔ آپ کو برکت دے۔ آمین۔ آنے والی قسط میں ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور خداوند کے فضل سے اگلی قسط میں ہم زبور کی کتاب کا آمین۔ مطالعہ شروع کریں گے۔ عزیز ناظرین، اس عظیم خط کے آخر میں جو کہ انجیل کے دفاع کا خط ہے، میں اس بات کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گا کہ پلیز کہ آپ بائبل کی طرف آئیں تاکہ بائبل آپ پر یہ واضح کرے کہ مسیح کا صلیبی کام کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز یہ قبول نہیں کہ کسی چیز یا کسی ہستی کو خدا کو راضی کرنے کی غرض سے اس کے برابر رکھا جائے۔ اس نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، لہذا مسیح کے سوا اور کوئی نہیں۔ مسیح اور اس کا کام، اور یہی غلطیوں کے خط کا مضمون ہے، مسیح کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اسی کے ساتھ آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی، ایک نئی کتاب کے ساتھ عہد قدیم پر واپس آئیں گے، خاص کر کے زبور کی کتاب۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ